रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 16 से 20 तक देखेंगे, जिसमें अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की अलामात को कुछ एग्जाम्पल्स देकर, तमासील देकर बयान किया है, जिसमें ये बताने की कोशिश की है कि आप लोग इमेजिनेशन के ज़रिए से जान लीजिए कि इनकी अलामात कैसी हैं और फिर अपने अंदर सर्च कीजिए कि ये अलामात हम में तो नहीं। लफ्ज़ी वजाहत से शुरू करेंगे और फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखें। उलाइका के बारे में आप जानते हैं कि ये इसम इशारा है और ये जमा के लिए आता है। इशारा क्या होता है? किसी को पॉइंट करने के लिए, जैसे दिस एंड दैट होता है, और ये दे है, वो सब। उलाइका वही लोग, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना आपने पहले भी ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं। अल्लज़ीना इसम मौसूल है, इसके बारे में अगली आयत में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इश्तराउ, इश्तराउ क्या होता है? शीन रा या इसके हरूफ असली हैं। खरीदो फरोख्त को कहते हैं, एक्सचेंज करने को कहते हैं, और इसके मायने में तरजीह, प्रेफरेंस, प्योरिटी भी आती है कि आप कुछ चीज़ खरीदने जाएं, परचेजिंग के लिए आता है। अब दलाला था, दलालत दौद लाम लाम से है, जिसका हमने वर्ड पहले पढ़ा था, और दौलीन में है, गुमराही के मायने में आता है। बा, यहाँ पर जो बा है ये भी हरफ जारा है और ये हुदा से अलहदा है। बा हरफ जार है जो सबब की मीनिंग में आ रहा है। हुदा हा दाल या हदिया या हदी हिदायत से है। हिदायत हम बता चुके हैं कि हिदायत दो किस्म की होती हैं, इल्मी हिदायत और अमली हिदायत। हिदायत इरशाद और हिदायत तौफीक भी उसको कहते हैं। फमा फा पस मा जो, माँ जो भी था, माँ यहाँ पर मानो के मायने में आया है। फा पस तो, मानो नहीं। राबेहा वा बाहा, राबेहा कहते हैं प्रॉफिट को, बेनिफिशियर को, फायदे को। नहीं फायदा देगी तिजारत, तिजारतु हम वो सब। तिजारतु ताव के ऊपर जो पेश है उनकी ता जीम रा से है, ताजरा तिजारत इसी लफ्ज़ से निकला हुआ है। इनकी ये तिजारत, इनकी ये परचेजिंग इनको फायदा नहीं देगी। वमा कानू वम वा और एंड माँ नहीं, कानू कानू हरफ नाकिस है, नहीं होंगे वो मुहतदीन, ये भी हिदायत से है। हा दाल या इसके रूप असली हैं, हिदायत नहीं पाएंगे ये लोग। देयर आर वंस हु ट्रेड गाइडेंस फॉर द मिस गाइडेंस, बट दिस ट्रेड इज profitless and they are not rightly guided. Yes, rightly guided लोग नहीं हैं। नेक्स्ट, मसलुहुम, मसल मिसाल से है। मिसाल क्या? हालत, हाल, उसका वस्फ, उसकी सिफ्त, उसकी सिचुएशन। हम वो सब, हम स्टार्ट से आप देख चुके हैं, वो सब। का अलहदा कीजिए, का है मानिद, लाइक। मसल मिसाल, मिसाल दी जा रही है एक ऐसे शख्स की मिसाल का, लाइक अ मैन। मसला मिसाल, अल्लजी, अल्लजी आप पहले भी देख चुके हैं, अल्लजीना, और ये अल्लजी जो है ये सिंगुलर है इस शख्स के। इसको अल्लजीना और अल्लजी ये कुरान पाक में बहुत दफा आएंगे और लगातार आएंगे, इसलिए यहीं पर आप इसके बारे में समझ लीजिए। ये सब मौसूल है। मौसूल क्या होता है? वसूल किया, वसूल किया गया, मिल जाना, मिला देना, वसल को कहते हैं। वसल क्या होता है? मिलाप। तो अल्लजी नाउन है, अल्लजी को आप इसम कहेंगे, नाउन, जो के बाद में आने वाले जुमले से पीछे वाले जुमले को मिलाता है। अल्लजी आगे वाले जुमले को पीछे वाले जुमले से कनेक्ट करता है। जहां भी ये अल्लजी और अल्लजी ना आएगा, आप समझ लीजिए कि इस लफ्ज के आगे वाले और पीछे वाले जुमले का आपस में कनेक्शन है। ठीक है, इसके मसूल के लिए इतना ही काफी है। इस तौकादा नारा, वाओ काफ दाल, वकादा, वकादा जलाना, आग जलवाना। ठीक है, आग जलाने के लिए कहना, यानी कि हम कहें कि आग जलाओ। इस तौकादा नारा, उसने जलाई नारा, आग। ये आप देख चुके हैं कि इसका हरफ असली क्या है, नून वाव रा, और ये जो वाव और अलिफ का हरफ इल्लत के बारे में आप जानते हैं। हरफ इल्लत अपने लफ्ज को एक दूसरे से बदल देते हैं। तो ये नूर से निकला है नारा लफ्ज। फलम्मा
ادات یہ دعاد واو حمزہ سے ہے. ضیا نام بھی ہوتا ہے اور یہ ضیا روشنی کو کہتے ہیں. ضیا اور اس کے حروف اصلی کیا ہوتے ہیں؟ دعاد واو حمزہ. تو یہاں اضاءت روشن ہو گیا، ماحول. اچھا، اور روشنی ایسی روشنی، دیا ایسی روشنی کو کہتے ہیں جیسے اب اس وقت ہم کمرے میں ہیں اور اس میں روشنی ہے، لیکن جو دیا روشنی ہے اس کے اندر حرارت بھی ہوتی ہے، یعنی کہ گرمی بھی ہوتی ہے، تپش بھی ہوتی ہے، اور وہ ریڈ لائٹ ہوتی ہے. ریڈ لائٹ روشنی پلس گرمی کو ملا کر یہ دعات بنتی ہے. روشنی ایسی روشنی جس میں حرارت اور تپش ہو، تپش بھی ہو اور سرخی بھی ہو. ٹھیک ہو گیا. ماحولہ، ماحول کہتا ہے حوالہ، حال سے ہے، حالت تغیر پذیر ہونا، چینجنگ، حالت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. تو ماحول کیا ہوتا ہے؟ ہماری حالت، بے حال ہونا. جو سال ہے اس کو بھی ہم حول کہتے ہیں، ایئر کو عربی میں. ٹھیک ہے. بنورہم، پھر وہی بات، با حرف جارہ آیا، نور نار اور نور سے ہے، بنور روشنی کو. وترکہم، ترک سے ہے، ترک متروک ہونا اور جو چھوڑ کے چلا جانا. ہم ظلمات، اندھیرے کو کہتے ہیں. ظلمات ظلمت سے ہے، اندھیرے کو کہتے ہیں. لا یبصرون، لا نہیں، بصارا دیکھنے سے ہے، بصارت سے ہے، باسارا بصارت سے ہے، واؤنون جمع کا ہے. تو نہیں وہ دیکھتے. مثال ان کی جیسا کہ مثال اس شخص کی جس نے آگ جلوائی اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا، یعنی کہ آگ جلوائی گئی، ماحول روشن ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نور بصیرت بھی ان سے لے لیا، یعنی کہ دیکھنے والا جس سے دیکھ سکے، اللہ تعالیٰ لے گیا اس کے نور کو اور چھوڑ دیا اس کو اندھیرے میں، نہیں وہ دیکھ سکتا. Their example is that for someone who kindless a fire, but when it lights up all around them, Allah take away their light, leaving them in complete darkness, unable to see. کہ وہ اب روشنی ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا. اللہ بنورہم، اللہ با وہی آ رہا ہے جارہ کا، نورہم ان کا نور، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو اندھیرے میں. ٹھیک ہو گیا. سمن، سم کہتے ہیں سم کہتے ہیں دیر آر ڈیف، ڈمپ اینڈ بلائنڈ. یہ سم اسم کی جمع ہے، حمزہ صاد میم اسم. اور یہ بکمن بھی ابکم کی جمع ہے، حمزہ با قاف. اور عمیون کی جمع ہے حمزہ عین میم. ٹھیک ہے. وہ کیا ہیں؟ ڈیف ہیں، ڈمپ اینڈ بلائنڈ. دے آر ڈیف، ڈمپ اینڈ بلائنڈ، سو دے نیور ریٹرن ٹو دا رائٹ پاتھ. وہ ایسے گونگے، بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ اب صحیح رستہ ان کو سامنے ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. تو سم یہ اور یا. اب یہاں پر مثال دیکھیے، ایک مثال پیچھے دی جا چکی ہے، اب یہ دوسری مثال ہے. یا قاف مانت سیب بارش، سیب کہتے ہیں، اس کا حروف اصلی ہے صاد واو با. اور یہ حرف علت کی وجہ سے ظاہر چینج ہو گیا، اس کی شیپ چینج ہو گئی ہے. حرف علت کبھی بھی اچھا، علت کے بارے میں تھوڑی سی بات بتاتی جاؤں. جیسے کہ ہم انگلش میں دیکھتے ہیں نا واولز 5 واول ہم دیکھتے ہیں انگلش میں، اور وہ ساؤنڈز ڈفرینٹلی کرتے ہیں. اسی طرح سے عربی کے بھی یہ واولز ہیں، ہم حرف علت کو واولز بولیں گے. اور یہ 3 ہیں، واو، حمزہ اور یا. اور ان کو حرف علت کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بیمار ہوتے ہیں. بیمار کیا کس لیے ہم کو کہہ رہے ہیں؟ کہ جس بھی لفظ کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتے ہیں اس لفظ کی حالت بدل جاتے ہیں. علت لفظ کو اپنی حالت پر نہیں چھوڑتے، وہ بدل دیتے ہیں اس کی حالات کو. اب یہاں پر دیکھیں یا آیا ہے تو یہ صاد واو با تھا. جب حروف علت جس لفظ میں آتے ہیں اس کا حروف اصلی نکالنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، تو وہ آپ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا آگے، من السماء، من یہ پھر حرف جا رہا ہے، من سے السمائی. السما کا حرف اصلی ہے سین میم واو. سمون، سمون کس کو کہتے ہیں؟ بلندی، اونچائی کو. ویسے تو اس کے لیے آسمان کا لفظ آ رہا ہے لیکن ایکچولی اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آسمان سے، اوپر سے، بلندی سے. فی ہی، اس میں. ظلمات اندھیرا ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ بارش ایسی آسمان سے آ رہی ہے، جب بارش برستی ہے، زمین پر اترتی ہے تو ایک تو وہ رات میں ہے،
मतलब जब दिन में भी अगर बारिश आए तो क्या होता है, सूरज छुप जाता है और वो रात की तरह माहौल हो जाता है, तो वैसे ही रोशनी गायब हो जाती है। दूसरा, जब वो बिजली की कड़क होती है, बादल की वजह से भी अंधेरा हो जाता है। जब पानी लगातार हमारी आंखों के आगे गिरे तब भी हमें सामने की चीजें नजर नहीं आती। ये 3-4 किस्म के अंधेरे हैं, ठीक है। और रात, वाह, और रात, रात कहते हैं बादल के कड़क साउंड जो आप सुनते हैं, रात उसको कहते हैं। और बर्क कहते हैं वो बिजली जो आप देखते हैं, ऐसी बिजली जो बारिश के टाइम कड़कते हुए आपको नजर आती है, तो वो बर्क होती है। या जलूना, या को अलहदा कीजिए वो, और वाउ नून फिर अलहदा कर दीजिए, जमा के लिए आएगा। तो अंदर क्या लफ्ज है, जीन आइन, जीम आइन लान, जाला, जाला बनाना, कर लेना, हो बना लेना। आ स्वाबा हम, ये है ये भी असबा कहते हैं उंगली के पूरों को। सिर्फ जो 2.7 सेंटीमीटर का हमारा उंगली का पूर है, इसको हम कहेंगे अस्वाबा। अस्वाबा हम, अब सब अपने अपने पूरों को। फी में आजान, आजान कहते हैं उज़ुन से निकला है कान को। तो अब वो क्या करते हैं, अपने पूरों को डाल देते हैं, उज़ुन हम अपनी ही कानों के अंदर डाल देते हैं। किस वजह से? अच्छा, कान क्या होता है, सुनने का एक आला है। तो अगर हम कान की सुनने की जगह को ही बंद कर दें तो चीज अंदर नहीं जाएगी, सील हो जाएगा। और आप ये देखिए, हमारे फिंगर टिप और हमारे कान एक्यूरेटली मेजरमेंट अगर की जाए तो इनकी बिल्कुल एक्यूरेट है, और वो ढक्कन की तरह फिट हो जाते हैं हमारे कान के अंदर। हम डालें तो हमारे सुनने की हिस्स मुतासिर होती है। तो ये अपनी उंगलियों को इस तरह से अपने कानों में डाल के सील करते हैं कि उनकी आवाज, हिदायत की या किसी भी आवाज अंदर ना जा सके। मैंने सवाई की किस वजह से? स्वाइक कहते हैं थंडर क्लैप को, थंडर क्लैप की वजह से। तो हजर अल मौत, और डर उनको होता है मौत का, अपनी मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरिन, अल्लाह ताला घेरे हुए है काफिरों को। और मुहीत भी काफिर के बारे में आप जानते हैं, ये हरफ असली है। और मुहित को कहते हैं घेरा हुआ होना। हा वा हा वाओ तो, यकाद अन करीब, नियर इन नियर फ्यूचर, अलबर्क जो बिजली है, यख्तफ खतफा यख्तफू, खतफ कहते हैं उचक लेना, खाताफा सिंगुलर है। अब सॉरिहिम, बसर की जमा है ये, अब सौर आंखें, कुल्लमा जब कभी, अदा फिर रोशन हो जाता है, लहुम इनका इर्द गिर्द, मशऊ ये मीम शीन या, मशी मशी कहते हैं चलने को, नॉर्मल अंदाज से चलने को हम मशी कहते हैं, हल्के चलने को हम सही कहते हैं, और दौड़ने के लिए अलग वर्ड है। फी ही इसमें वही, और जब अजलामा, अजलामा वही जुल्मत से है, जब कभी अंधेरा हो, जुल्मत हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, अलैहिम इन पर, कामू कामा यकूमु, काफ हमजा मी, कामा यकूमु खड़े हो जाना, वो खड़े हो जाते हैं। वलऊ शा, और अगर चाहता, शाह मशीयत से है, चाहना, मशीयत मर्जी जो हम अक्सर लफ्ज़ सुने, अल्लाह की जो मर्जी, अल्लाह की मर्जी थी मशीयत, चाहता अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला की ये मशीयत होती, ला अलहदा लफ्ज़ है, ज़हाबा ला, ज़हाबा ला के लिए ज़हाबा, साहबा का मतलब वैसे जाना होता है, जाना। जब ज़हाबा के आगे बा आएगा, जैसे आप देख रहे हैं बिस्म के साथ जो बे बा आया हुआ है, ये ज़हाबा के साथ है। ज़हाबा के साथ जब भी आगे हम बा देखेंगे तो इसका मीनिंग बदल के हो जाएगा ले जाना। ज़हाबा जाना, ज़हाबा भी ले जाना। तो ले जाता, क्या ले जाता? समइहिम, इनकी समाअत, यानी कि इनको लिटरली बहरा कर देता। अब आप सॉरी, और इनकी लिटरली अंधे हो जाते, देख भी ना सकते, बिल्कुल अंधे और बहरे हो जाते लिटरली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है कि वो सामने से देख तो सकते हैं लेकिन वो समझ ही नहीं सकते। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। कुदरत, दो किस्म, कदीर लफ्ज आया है फ़ईल के वजन पे, और फ़ईल पे हम पहले लफ्ज पढ़ चुके हैं, अजीम, रहीम, करीम, बसीर, अलीम, बशीर। और इसका आप लोग जानते हैं कि कॉन्टिन्यूटी के माने में आता है। एक तो ये हो गया, काफ दाल रा, कदरा से है ये। एक कदर का मीनिंग होता है परफेक्ट प्लान करना, एक्यूरेटली प्लान करना, बिल्कुल परफेक्टली। और दूसरा होता है कुदरत, हम ताकत को कहते हैं, कुदरत ताकत, अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत
ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ تھوڑی سی ہم اس کی ایکسپلینیشن اب دیکھ لیتے ہیں، تفسیر دیکھتے ہیں اب اس کی۔ تو تفسیر میں ہم اس 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی علامات کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے تماثیل سے، مثالوں سے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے دل اور زبان میں فرق ہو۔ منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے کچھ چاہے اور ظاہری طور پر وہ کچھ دکھا رہا ہو۔ تو اولئک الذین اشتروا، کہ وہ لوگ جنہوں نے پریفرنس جنہوں نے جو خرید و فروخت کی، جو تجارت کی، ہدایت دے کر ان لوگوں نے گمراہی مول لی، گمراہی خریدی۔ تو یہاں پر منافقین کو ہدایت میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس آیت سے ہمیں سب سے پہلی بات سمجھ میں آتا ہے کہ منافقین کو ہدایت میں دلچسپی نہیں ہوتی، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کی جگہ بدل کر گمراہی میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور دوسری ہم اس سے کیا دے سکتے ہیں کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے قرآن پاک موجود ہے، ان کے پاس گائیڈنس موجود ہے، ان کے پاس نالج کے طریقے موجود ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ عمل کے خوف سے قرآن نہیں پڑھتے کہ کہیں ہم پہ عمل نہ کرنا پڑے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وہ اشتراء الضلالہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ خرید لیتے ہیں گمراہی کو۔ راستہ کھلا ہے ہمارے پاس، اس وقت ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے اور روڈ ٹو گائیڈنس بھی موجود ہے، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت نہیں چاہتے، وہ تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے ہدایت کے لیے۔ اور ان کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھا دیکھی تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جائیں اور کوئی نیک کام کریں، لیکن جب ان کو تھوڑی سی پین لینی پڑتی ہے تو اسی وقت سے وہ بیک سٹیپ لے لیتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، سیلف ڈسپشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اب وہ ایسے لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہدایت کہاں سے ملے گی، لیکن وہ دنیا کے آرام کے بدلے میں ہدایت نہیں وصول کرتے۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کا ڈر ہوتا ہے، ان کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے، وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، وہ کوشش نہیں کرتے ہیں، وہ محنت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ فراڈ کرتے ہیں، وہ فریب کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ تحقیر کرتے ہیں، اور پھر ان سب چیزوں کے بعد وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ہم ایکسٹرا سمارٹ لوگ ہیں۔ جب اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کسی کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق چھین لیا کرتے ہیں، پھر ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اس ایٹیٹیوڈ، اس بیہیویئر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہدایت کے راستے بند کر دیتے ہیں اور ان کو نظر نہیں آتا۔ اب آیت نمبر 17 ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس بن مسعود کی بھی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کچھ صحابہ کی بھی حدیث موجود ہیں، جن کے اندر مدینے میں کچھ مسلمان تھے، پھر مدینے میں جب ہم گئے تو کچھ مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد وہ مسلمان منافق ہو گئے۔ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ ہوا کیا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف گئے، مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، تو مدینے میں ان کا استقبال ہوا۔ اس وقت ایک منافق تھا، عبداللہ بن ابی، جس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ رک گئی، تو اس کے دل کے اندر اس بارے میں تکلیف تھی۔ غزوہ بدر پہ جب مسلمانوں کی کامیابی ہوئی تو انہوں نے دنیاوی فائدے لینے کی خاطر، دنیاوی فائدوں کے خاطر انہوں نے یہ کیا کہ ظاہر طور پر اسلام قبول کر لیا۔ تو اب ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے نقصان سے بچنے کا تھا، اور روشنی کے بعد یہ لوگ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ جو پہلے شرک کرتے تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے، مسلمان دکھاوے کے طور پر ہوئے، اس کے بعد ان کے دل کے اندر اس بات میں کوئی نہیں تھا، وہ صرف حلال و حرام کو پہچان گئے، انہوں نے صحیح اور غلط کو دیکھ لیا۔ ان کی مثال ایسے جیسے ان کے سامنے آگ جلی۔ آگ کیسے جلی؟ کہ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی وہی ان کے سامنے تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر رسول اس وقت موجود تھے، ان کے سامنے سب کچھ روشن تھا، حلال و حرام واضح تھا، صحیح اور غلط کا فرق وہ جانتے تھے،
لیکن ان سب کو جاننے کے باوجود جب ان کا ماحول روشن تھا، جب مسلمان اپنے عروج پر آ گئے تھے، غزوہ بدر کے بعد ان کو کامیابی نصیب ہوئی، تو انہوں نے اصل روشنی کو اپنانے کے بجائے صرف مال غنیمت اور وقتی فائدے کی طرف دیکھا اور اصل چیز کو نہیں دیکھا۔ ذہب اللہ بنو، ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بصیرت لے لیا، جو بس ایک سمجھ، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ لے لی، اور ان کو اندھیرے میں ہی رہنے دیا۔ لا یبصرون، دیکھیے لا یبصرون یہاں پر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ لا دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک لائے نفی، ایک لائے نہیں۔ نہیں کیا ہوتا ہے؟ آرڈر دیا جائے گا، اب تم نہیں سنو گے، ایسا نہیں کہا گیا وہ نہیں سنیں گے۔ اس کا بالکل ایسا ہی ہے، جب ایک بات ہم بار بار ریپیٹڈلی کہتے رہے اور نہ سنی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم کسی اپنے اسٹوڈنٹ کو بار بار کہیں کہ آپ نے یہ ورک کمپلیٹ کر کے آنا ہے، ورک کمپلیٹ کر کے آنا، ورک لگاتار ایسا کرتا رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ استاد غصے میں یا اس طرح کے بھی کہتا ہے کہ یہ نہیں کرے گا، اسی طرح سے کہتا ہے یہ نہیں سنیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں جان چکے ہوتے ہیں۔ منافقین کی علامات ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان کی علامات اور حال کو مثالوں سے واضح کیا جا رہا ہے۔ منافقت کی دل کی حالت بیان کی جا رہی ہے، ان کے رویے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ منافق کیا ہے؟ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک بیہیویئر ہے۔ اس کو مثالوں سے یعنی کہ ہمیں مشاہدہ کروایا جا رہا ہے، تھیوریٹیکل سے پریکٹیکل کی طرف، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم نے تھیوری پڑھی، اب ہمیں پریکٹیکلی دکھایا جا رہا ہے کہ اپنے دماغ میں امیجینیشن کیجئے کہ اس طرح کا بھی لوگ ہوتے ہیں۔ ذہن میں موجود خیالات کو تصویری شکل دینے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تمثیل بیان کی جا رہی ہے فار پراپر انڈرسٹینڈنگ۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ پراپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتا ہے۔ اب منافقین کی حالت کو ایک خاص حالت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور آگ جلنے سے ماحول کا روشن ہو گیا۔ کسی نے آگ جلوائی، دین کو سمجھنے کی اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی، دین کی تعلیم نے دیکھیے یہ کیا چیز ہے، اچھے برے کا فرق سمجھ آ گیا۔ ایسے سمجھے کہ ایک انٹلیکچوئل، ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ، اکثر لوگ کس لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ ہم نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اس کو پڑھ کے دیکھیں اس میں کیا ہے۔ تو صرف علم کے لیے لینا، صرف انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے لیے علم لینا کافی نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس مقصد کے لیے علم لیں گے تو ہمیں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دین کی سمجھ اور خواہش اس لیے رکھنا کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کو راضی کرنا، پھر یہ چیز فائدہ مند ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اچھے برے کا ان کو فرق سمجھ آ گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے دین کو ترک کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کی اپنی روشنی چلی گئی ہے۔ آگ کیا ہے؟ وہی ہے، پیغمبر مدینے میں موجود ہیں، دین کی بارش ہو رہی ہے، مگر ان کے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوچنے سمجھنے کی توفیق چھین لی، ان کی آنکھیں اور دل کا نور چلا گیا۔ ایسا ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اور سورۃ المنافقون کے بارے میں اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ ان کے وجہ کیوں ہوئی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ سمجھ نہیں سکتے۔ سورۃ المنافقون کی آیت ہے۔ حق کو سمجھ کر خود کو یعنی کہ حق کو سمجھنے کے بعد خود کو اپر لیول پہ رکھ دینا غلط ہے۔ حق کی توفیق اس وقت چھنتی ہے جب سب کچھ دیکھ کر بھی پیچھے ہٹ جائیں اور دنیا کو ویلیو دیں۔ سورۃ صفات میں بھی بتایا گیا، جب ان کے دل ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے حق کی توفیق چھین لی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اندھیرے میں چھوڑتے ہیں، کہ کچھ لوگ اس مقصد کے لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ حجتیں نکالنے کے لیے، نقص نکالنے کے لیے، تو بے قدرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے۔ جیسا کہ منافقین نے پہلے کیا، ہم کوئی بیوقوف ہیں؟ ہم کوئی بیوقوف تو نہیں ہے کہ اس طرح کریں۔ اچھا، سم کہتے ہیں کان ہیں، لیکن کیا ہے؟ حق کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور بکمن، ان قوت گواہی تو ہے، بول تو سکتے ہیں، لیکن حق کی بات کرنے کے لیے یہ گونگے ہو گئے ہیں۔ آنکھیں ہیں، لیکن حق کی چیز کے لیے اندھے ہیں، حق نظر ان کو نہیں آتا، وہ سامنے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، اور یہ سب سے بڑی تکلیف کی بات ہے۔ انسان غلط کر رہا ہو اور اس کے بعد وہ سمجھے کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ دیکھیے لا یرجعون لکھا ہوا ہے کہ وہ لوٹیں گے نہیں۔ ایسے لوگ جب وہ محفل میں کسی آئیں، دین کی محفل میں آئیں، اور وہ یہ سمجھنے کے لیے آئیں کہ دیکھیے یہ ہو کیا رہا ہے یا پڑھایا کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اس لیے آئیں کہ ہم ان عورتوں کے یا ان دین کے یا ان علماء کے نقص نکالیں،
تو ایسے لوگوں کو دین کی ہدایت نہیں ملتی، ان کے دل نہیں کھلتے، ان کے دل پہ ان کے دل میں روشنی نہیں آتی جیسا کہ روشنی آنی چاہیے، اور ایسے لوگ محفل میں واپس بھی نہیں آتے، لا یرجون، وہ واپس سے نہیں لوٹتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، بے وقوف ہیں جو وہ قربانیاں کر رہے ہیں۔ اور بے وقوف ہیں جو قربانیاں، مطلب جو اور لوگ ہیں وہ بے وقوف ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں، ایسوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، توفیق ہی چھین لیتا ہے، بار بار ایسا ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے تو اللہ کیا کرتا ہے، ختم اللہ قلوبہم، تو مہر لگا دیتا ہے، ہدایت کے پھر ذرائع بند ہو جاتے ہیں، ہدایت کے ذرائع بند ہو جاتے ہیں، یہ ہدایت کے ذرائع ہیں نا، آنکھ، کان اور کان، جب ہمارے حق سن کر سمجھ میں آتا ہے یا پڑھ کر سمجھ کے دیکھ کر، جب ہم یہ تینوں چیزیں ہی بند ہو جائیں تو کیا ہوگا، ہم ہدایت سے محروم ہو جائیں گے، آنکھوں کو بند کر لینا، کانوں میں انگلیاں دے دینا، تو کہاں سے ہدایت آئے گی، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، تو ہدایت کہاں سے ملے گی، ایسوں کو ہدایت کے راستے بند ہو جایا کرتے ہیں۔ ان آیات سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے، منافقین کہ گروہ کی حالت کو ہمیں ان آیات میں سمجھایا جا رہا ہے کہ کس طرح کے ہیں۔ ہدایت کس کو ملتی ہے، جس کے پاس سچی طلب ہوتی ہے، تین پوائنٹس ہیں جو نوٹ کرنے کے لیے ہیں ان آیات کے بارے میں۔ ہدایت سچی طلب والوں کو ہی ملتی ہے، جن کے پاس طلب نہیں ہوتی، ان کو، جن پر ڈیمانڈ نہیں ہے، ان کو نہیں ملتی ہے۔ ہدایت کے مواقع موجود ہیں، یعنی کہ قرآن اور پیغمبر موجود ہیں، جب تک انسان خود آنکھ نہ کھولے، چاہت نہ کرے، ہدایت کے لیے نہ بھاگے، کوشش نہ کرے، نہ نیندیں قربان نہ کرے، جب تک خود خواہش نہ ہو، ہدایت نہیں ملتی۔ منافقین پر بھی اچھی باتوں کا وقتی اثر ہوتا ہے، منافقین کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ منافقین پر اچھی باتوں کا اثر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ لیں یا کو صحیح بھی ملتا ہے، جب جیسا کہ بارش ہوتی ہے آسمان سے، بھی اس میں اندھیرا ہوتا ہے اور وہ گرج اور بجلی اور وہ ڈالتے ہیں اپنے کانوں کو۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، پچھلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ منافقین پر جب اچھی باتوں کا اثر ہوتا ہے مگر پھر بعد میں اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ قبول نہیں کرتے اس بات کو، دل میں نہیں لگتی ان کو۔ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ زبردستی عطا کرے، جو نہ لینا چاہے اس کو نہیں ملتی ہدایت۔ انسان کے غلطیوں پر ہمیں ہمیشہ رجوع کر لینا چاہیے۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے جو نوٹ کے قابل ہے کہ انسان جب بھی کوئی غلطی کرے تو فوراً رجوع کرے، کیونکہ اگر مہلت ختم ہو گئی تو ہدایت نہیں مل سکے گی۔ اب آیت نمبر 19 میں اس کی مزید مثال دی گئی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ بارش کی طرح، رین سٹارم، زوردار بارش ہو، ژالہ باری ہو، آسمان سے اترے۔ اب یہ بارش کیا ہے، وہی الہی قرآنی آیات ہے، من السماء، جو آسمان سے آ رہی ہیں، وہی میں کیا ہے، وعید بھی ہیں، وعدے بھی ہیں، ڈرانے کی آیات بھی ہیں، ہوپ بھی ہیں، منافقین کی حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ان پہ غور کرنے کے بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ جب ان کے دل چاہا کہ ہم بھی دیکھیں کہ اس کتاب میں کیا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں اس کے لیے پین دینا پڑتا ہے، پین لینا پڑتا ہے، تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی، جب تک ہمیں ان کو فائدہ ہوتا رہا وہ لیتے رہے، جب ان کے لیے دینا مشکل ہو گیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی۔ اور حدید میں ان کے بارے میں آیا ہے، کڑاکوں کے ڈر سے، جن آیات میں ان کے حالات بیان کیے گئے، کڑاکوں کے ڈر سے یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں۔ کڑاکے کیا ہیں، جب ان کو زکوٰۃ اور صدقات دینے پڑتے ہیں۔ دل کے منافق ہیں، جب بھی کوئی یاد سنتے ہیں تو ڈرنے والی ہوتی ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں، دوسری ان کی کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بدنامی کے ڈر سے، جب ان کو آیات کے اندر منافقین کی حالت کھولی جاتی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں اس بات سے، اور وہ یجعلون، بنا لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، اس خوف سے، کڑاکوں سے، اور ان کے لیے قرآن کی آیتیں موت ہیں، موت برابر ہیں۔ قریب ہے بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لیتی، یعنی کہ وہ لٹرلی اندھے ہو جاتے۔ اور کلما اضاء لہم، جب ان کو ایسی آیات ملتی ہیں، جب کبھی ان کے سامنے ایسی آیات آتی ہیں جو ان کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وہ نارملائز ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا ایسا حکم جسے وہ سمجھنے کے قابل ہو، جس میں فائدہ ہو، وہ لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا حکم ہو جو ان کے حق میں نہ ہو، جو ان کے خلاف ہو، وہ نہیں کرتے۔ تو وہی ازلم، جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ولو شاء اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو لٹرلی ان کی آنکھیں، ان کے کان لے لیتا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس بارے میں دعا کرنی چاہیے جو کہ میم نے ہمیں بتائی ہے۔
ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، سورۃ التحریم آیت نمبر 66 کی یہ آیت ہے جس کے بارے میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا تھوڑی سی ایکسپلینیشن، تھوڑی سی یہ مشکل ضرور ہے، لیکن جب ہم اس کو مثالوں کے ساتھ الیبوریٹ کریں گے تو یہ ہمارے لیے واضح ہو جائے گی۔ اب آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے کوشچن کر سکتی ہیں۔ جی آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو اپنی کیوریز ہیں تو وہ آپ بتائیں گی تاکہ ہم اس کو السلام علیکم